ईशान अपने कैबिन में बैठा किसी पेशेंट की फाइल खोले इसकी केस हिस्ट्री चेक कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। ईशान ने इजाज़त दी तो दरवाजे पर खिज़र को देखकर इन्हें हैरत हुई। आओ खिज़र, कोई काम था? ईशान इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नहीं छोटे पापा, खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है। खिज़र ने बेहद संजीदगी से ईशान को कहा तो ईशान बेतहाशा चौंका। खिज़र, जो कि वाइट पैलेस का सबसे ज़्यादा शरारती और चुलबुला था, हर वक्त हंसता हंसाता, इसके चेहरे पर इतने सर्दोसपाट तासुरात थे कि ईशान भी कुछ लम्हों के लिए तो परेशान ही हो गया। आओ बैठो, क्या बात है, बताओ मुझे। ईशान ने फाइल बंद की। खिज़र सामने कुर्सी पर बैठा, इसके हाथ में एक पेपर भी था। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछने की गुस्ताखी करना चाहता हूँ छोटे पापा। मुझे आप बताएं कि इस वक्त आपके साहबजादी पर सबसे ज़्यादा किसका हक है? ईशान ने इस अजीबोगरीब सवाल पर खिज़र की जानिब हैरत से देखा, जिसके लहजे में एक अनदेखी तपिश सी थी, मगर वो अदब से टेबल पर निगाहें झुकाए बैठा था। ज़ाहिर है तुम्हारा यानी इसके शौहर का इस पर सबसे ज़्यादा हक है। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तहमीद बांधने का या घुमा फिरा कर बात करने का क्या मकसद है? खिज़र, यार तकल्लुफ़ छोड़ो और टू दी पॉइंट बात करो, हुआ क्या है आखिर? मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे इल्म में लाए बगैर आपने इस चीज़ की इजाज़त कैसे दी अलीज़े को? खिज़र ने वो पेपर ईशान के हाथ में थमाया, जिसे ईशान ने थाम कर बड़ी तेज़ी से खोल कर देखा, मगर अगले ही लम्हे ईशान की आंखें हैरत से फैल चुकी थीं और खिज़र समझ गया कि इसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, कि यकीनन इस बात का इल्म ईशान कबीर को भी नहीं था। इस पेपर पर आपके साइन मौजूद है, मगर ये इस पेपर पर कैसे है मुझे इल्म नहीं है। यानी ये साइन नकली हैं और मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। मुझे अभी पता चला है, जिसके लिए मैं अलीज़े को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो मेडिसिन का एक डोज ले चुकी है, बाकी के 2 बाकी हैं। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बड़ों के होते हुए इतनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगी। सेकंड्स लगे थे ईशान के माथे की रगें फूलने में। सोचा नहीं था वो अपनी छोटी से छोटी बात इससे शेयर करती थी। अब यूँ ईशान कबीर के नकली साइन लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी से खेल जाएगी। छोटे पापा, मैं अब इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ और मैं ये हैंडल कर भी लूँगा, मगर मुझे आज बल्कि अभी और इसी वक्त रुखसती चाहिए। खिज़र ने कहा तो ईशान ने ख़तरनाक हद तक संजीदगी लिए हुए चेहरे के साथ अपना फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम डैड, खैरियत? अलीज़े की मसरूफ़ सी आवाज़ आई। हाँ, मेरे कैबिन में आओ अभी और इसी वक्त। यस डैड। अलीज़े का माथा ठनका, मगर फ़ोन रखकर फ़ौरन फार्मेसी से ईशान के कैबिन की जानिब निकली। इतनी देर में खिज़र ने अर्शन को एक छोटा सा मैसेज सेंड किया था, जिस पर ओके की मुहर लगा दी गई थी। तकरीबन 5 मिनट में वो ईशान के कैबिन में थी, मगर वहाँ खिज़र की मौजूदगी और इन दोनों के चेहरे के इतने अजीब तासुरात देखकर वो चौंकी ज़रूर, मगर नॉर्मल ही रही। खिज़र एक नज़र से देखा, जो टीपिंग पजामे के ऊपर टीपिंग शॉर्ट्स फ्रॉक में, डॉक्टरी कोट पहने, स्कार्फ गले में बांधे, मुंह पर मास्क लगाए, काफ़ी फ्रेश सी लगने की कोशिश कर रही थी। यस डैड। अलीज़े, मैंने तुम्हें 3 मंथ के लिए तुम्हारी जॉब से सस्पेंड किया और अभी और इसी वक्त तुम्हारे शौहर को तुम्हारी रुखसती दी। खिज़र, ले जाओ इसे यहाँ से। अल्फाज थे कि बम धमाके अलीज़े अपनी जगह पर जम सी गई थी। लेकिन डैड, वो बुलंद आवाज़ में बोलने लगी, जब इतनी ही तेज़ी से ईशान ने इसकी बात काट दी, मगर वो अलीज़े की जानिब मुतवज्जा नहीं था। खिज़र, मुझे एक सीरियस पेशेंट की केस हिस्ट्री चेकआउट करनी है और भी बहुत सारे काम हैं। अपनी बीवी को ले जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है मेरे पास बहस का। ईशान ने दांत पीस कर खिज़र से कहा तो अपनी जगह से उठा। डैडी, ये क्या कह रहे हैं आप? सस्पेंड मैंने क्या किया है आखिर? वो चिल्लाई। ईशान ने खिज़र को घूरा वोट कर अलीज़े की जानिब बढ़ा। ये खबरदार, दूर हटो। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। डैड, बताएं मुझे क्या हुआ है? खिज़र, ले जाओ इसे यहाँ से, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता इसकी। ईशान धाड़ा। अलीज़े, जो ईशान के करीब आई थी, उछल कर एक कदम पीछे हटी। खिज़र ने इसकी कलाई दबोची और इसे लेकर बाहर निकलता चला गया। वो एहतजाज करती रही। हॉस्पिटल था, ज़्यादा शोर तो नहीं मचा पाई, मगर जैसे ही खिज़र ने अपनी गाड़ी में धकेला, वो बिलबिला उठी। खिज़र, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यहाँ लाने की? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। क्या कहा तुमने डैड से? मुझे क्यों सस्पेंड किया है उन्होंने? वो खिज़र के दस्ते गिरेबां हुई थी। खिज़र ने संजीदगी से इसे वापस गाड़ी में धकेला और जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। इससे पहले कि वो झुलाती फिर गाड़ी से उतरती, खिज़र ने गाड़ी स्टार्ट की थी।
گاڑی اب ہائی وے پر رواں دواں تھی اور وہ سسپینڈ کیے جانے اور اپنے ڈیڈ شان کی اس ناراضگی کی وجہ سے سکتی رہی۔ اس نے بارہا خضر سے پوچھا کہ بات کیا ہے، مگر وہ اپنے ہونٹوں پر خاموشی کا پھول لگائے بیٹھا تھا۔ مجال ہے جو کہ بول کے دیا ہو، بلکہ جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہا تھا۔ خضر کی کوشش تھی کہ وہ اپنا غم و غصہ ضبط کر جائے، جو کسی صورت کنٹرول میں رہنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تبھی وہ خاموش تھا، بہت خاموش، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ علیزے نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک مرتبہ پھر خود کو ابراہیم ہاؤس کے باہر پایا۔ اتریے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا یہاں۔ مجھے شرافت سے وائٹ پیلس چھوڑ کر آؤ خضر۔ وہ غرائی، دماغ خراب مت کیجیے علیزے، اتریے۔ وہ دانت پیس کر بولا اور گاڑی سے اترا، مگر علیزے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ خضر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ باہر آئیں گاڑی سے، خضر نے کہا۔ علیزے نے تیزی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور دروازہ لاک کرنے کی کوشش کی، جو کہ خضر نے آسانی سے ناکام بناتے ہوئے علیزے کو گاڑی سے باہر گھسیٹا۔ وہ اب جارحانہ تیور لیے اسے کلائی سے دبوچ کر اندر لایا اور لاؤنج میں دھکیل کر ڈور لاک کر کے واپس چلا آیا۔ علیزے جانتی تھی ابراہیم ہاؤس کا سیکیورٹی سسٹم کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس نے پرانے پاس ورڈ لگانے کی کوشش کی، مگر وہ تبدیل کر دیے گئے تھے۔ اب اس کا یہاں سے جائے فرار ڈھونڈ پانا ممکن نہ تھا۔ یہ آج سے ہفتے بھر پہلے کی بات تھی، جب ہاسپٹل میں ایک تھیلیسیمیا کی پیشنٹ آئی۔ وہ 13-14 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے اور بچی کی جان بچانے کو خون کی اشد ضرورت تھی۔ بچی کا خون صرف علیزے کے خون او نیگیٹو سے میچ کیا۔ اس وقت خضر ہاسپٹل میں موجود تھا، مگر یہ بات علیزے کے علم میں نہیں تھی۔ بات تو تب بگڑی جب علیزے نے تمام ڈاکٹرز کے سامنے خون دینے سے صاف صاف منع کر دیا اور بہانہ بنایا کہ وہ کافی کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ یہ بات خضر کے دل و دماغ میں آکٹوپس کی طرح چمٹ گئی کہ ایک مرتی ہوئی مریضہ کو علیزے نے خون دینے سے انکار آخر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ لیڈی ایکسیکیوشنرز تھی۔ اگر بس چلتا تو اپنی سانس سے بھی کسی کو بچانے کی خاطر دان کر دیتی۔ اس کے بعد ہاسپٹل میں ہی 2-3 دفعہ وہ چکرا کر گرتے گرتے بچی، اور جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے صاف آئیں بائیں شائیں کر کے بہانہ بنا کر بھاگ نکلی۔ اب تو خضر کو یقین ہو چکا تھا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ تب اس نے بڑی خاموشی سے رات کو اسے نیند میں سوتے ہوئے بے ہوش کر کے اس کے خون کے سیمپل لیے، پھر اس کا مکمل ٹیسٹ کروایا اور اس کے سر پر انکشاف بم بن کر گرا کہ علیزے کے خون میں کسی میڈیسن کی ڈرگ کے سیمپل موجود ہیں۔ مزید انکوائری کرنے پر پتہ چلا کہ محترمہ نے کسی فارما انٹرنیشنل کمپنی کی میڈیکل ٹیم کو ایڈز جیسی خطرناک بیماری کے لیے بنائی گئی اینٹی ڈوٹ میڈیسن کو خود پر ٹیسٹ کرنے کے لیے خود کو ڈونیٹ کر دیا ہے۔ جانور پر ٹیسٹ ہو چکے تھے اور میڈیسن کامیاب بھی ہو چکی تھی، مگر وہ میڈیسن کسی انسان پر برا ٹیسٹ نہیں ہو پائی تھی۔ وہ میڈیسن اثر انداز ہو نہ ہو، مگر اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے تھے۔ وہ جان سے جا سکتی تھی۔ اس ڈونیشن پیپر جس پر اس کی اور اس کے گارڈینز کے سائنز ہونے تھے، اجازت نامے کے طور پر اس پر صاف صاف لکھا تھا کہ وہ اس ٹیسٹ سے جان سے بھی جا سکتی ہے یا کسی اور سائیڈ ایفیکٹ کی صورت میں کبھی ماں نہ بن پاتی، کوئی اور خون کی خرابیاں، سر کے سارے بال گر جاتے، یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا تھا۔ 3 ڈوز میں سے ایک ڈوز بغیر کسی کو بتائے، کسی کے علم میں لائے جعلی سائن کر کے وہ بڑی آسانی سے لے چکی تھی۔ خضر نے علیزے کا سائن شدہ ایگریمنٹ حاصل کر لیا۔ وہ پیپر اور اس کی میڈیکل رپورٹ جو کچھ دیر پہلے شان کو دکھائے تھے، ان کے ہاسپٹل کی فارماکولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہونے کی وجہ سے اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے پر شان نے اسے سسپینڈ کر دیا تھا، اور خضر نے زبردستی ہی صحیح رخصتی لے ہی لی۔ اب اس نے اپنے طریقے سے اس کا مزاج درست کرنے کی ٹھان لی تھی۔ شان نے ایک میڈیکل ٹیم خضر کے ساتھ ابراہیم ہاؤس بھیجی تھی۔ رات کا تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہ جو صوفے پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، خضر کو اور جانے پہچانے چہروں کو اندر آتا دیکھ کر بری طرح چونکی۔ وہ لوگ اسی کے قریب آئے تھے۔ ایک ڈاکٹر نے اپنی کٹ نکال کر ایک انجیکشن نکالا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے خضر؟ علیزہ چونکی، مگر اسے کچھ بھی کہنے اور سننے کا موقع دیے بغیر خضر نے علیزہ کو پکڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے خضر؟ چھوڑو مجھے۔ وہ مچلی، مگر خضر کی پکڑ میں اس قدر سختی تھی کہ وہ اس کے بازو میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نے علیزہ کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا اور اوکے کا سگنل دیا۔ خضر نے اس بات میں سر ہلا کر انہیں چلے جانے کی اجازت دی۔ علیزہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے خضر کو دیکھے گئی، جو اب کچن کی جانب چلا گیا اور پیکڈ فوڈ گرم کر کے ٹرے تیار کر کے لایا۔ خضر، مجھے جانے دو یہاں سے، نہیں تو آج میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ خضر نے ٹرے اور علیزہ نے آ کر اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچی۔
بیٹھ جائیں، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ آج رات آپ میری شہرہ کے جتنے قریب آ جائیں۔ چہرہ بے تاثر مگر لہجہ اس قدر معنی خیز اور سسراتا ہوا تھا۔ اوپر سے خضر کی شہادت کی انگلی نے اس کنپٹ سے لے کر گردن اور پھر دل کے مقام تک سفر کیا تو علیزے کرنٹ کھا کر اس سے دور ہٹی تھی، مگر خضر نے اس کی کلائی دبوچ کر اسے صوفے پر بٹھایا۔ کھانا کھائیں؟ مجھے نہیں کھانا، لگتا ہے آپ میری قربت کے لیے کچھ زیادہ ہی مچل رہی ہیں۔ تبھی آپ کو روم میں جانے کی جلدی ہے، اور اسی لیے شاید کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک مرتبہ پھر خضر نے اسی لہجے میں ٹونٹ مار کر علیزے کو سرتاپا سلگا کر راکھ کیا تھا۔ خضر اپنی حد میں رہو۔ وہ چلائی، میری حدود آپ کے وجود کے پیر کے ناخن سے شروع ہو کر سر کے بالوں پر ختم ہوتی ہیں۔ تو یقین رکھیں میں اپنی حدود میں ہی ہوں، اور ان سے تجاوز کبھی نہیں کروں گا۔ خضر نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہا، صبح کی بھوکی پیاسی اسی سے منہ ماری کر کے، اور نہ صحیح تو چپ چاپ ٹرے آگے کھسکائی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور لا تعلق سا بنا خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر وہ کچن میں جا چکا تھا۔ علیزے کھانا کھا چکی تو ٹرے لے کر کچن میں گئی، اور اب کی بار اس نے سلجھا لہجہ اختیار کیا تھا۔ خضر، مجھے وائٹ پیلس لے چلو، مجھے ڈیڈ سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے مجھے سسپینڈ کیوں کیا۔ کافی پئیں گی؟ سوال گندم جواب چنا کے مترادف خضر نے اطمینان سے پوچھا۔ نہیں، تم مجھے وائٹ پیلس لے کر چلو ابھی، اور اسی وقت مجھے ڈیڈ سے پوچھنا ہے۔ وہ پھر چیخی، مجھ سے پوچھ لیں، میں بتا دوں گا آپ کو۔ خضر نے کافی کا مگ ہاتھ میں تھاما۔ خضر تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ علیزے رونے لگی۔ تب وہ اسے کلائی سے تھام کر اپنے کمرے میں لایا تھا، اور اس کمرے کا ماحول دیکھ کر علیزے کی سانس ساخت ہو گئی تھی۔ خضر اسے بیڈ پر بٹھا کر سامنے صوفے پر جا بیٹھا اور کافی پینے لگا۔ تازہ گلابوں سے لدا پدا کمرہ، فسوق خیز ماحول، بیڈ پر بکھری پتیاں، کمرے میں جا بجا سٹینڈ کینڈلز۔ علیزے کے تو تلووں پر لگی سر پر بجھی، وہ غصے سے تنتناتی اٹھی اور کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالی۔ خضر اطمینان سے صوفے پر براجمان، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، گھونٹ گھونٹ کافی کے تلخ گھونٹ اپنے اندر اتار رہا تھا، جبکہ وہ چیختی چلاتی، روتی سسکتی، تازہ پھولوں سے سجائی گئی مسحری اور سیج کو تہس نہس کرنے میں مصروف تھی۔ کاش کوئی ایسا اسم، کوئی تعویذ ہوتا جو اس پاگل لڑکی کا دل بدل دیتا، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ پر عامل رخ، ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر۔ مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ خضر نے سرد سی آہ بھری۔ خضر کا یہ اطمینان برقرار رہتا اگر وہ شعلہ جوالہ بنی اس کی جانب نہ لپکتی۔ ہاتھ کی ایک ضرب سے کپ زمین پر گر کر چکنا چور ہوا تھا، اور اس نے بہت اچانک خضر کو گریبان سے گھسیٹ کر اپنے روبرو کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خضر جبران؟ ہاؤ ڈیئر یو، ہوئی کیسے ہمت تمہاری ڈیڈ سے رخصتی کے لیے بولنے کی، مجھے ابراہیم ہاؤس کے اپنے اس بیڈ روم میں لا کر پھینکنے کی؟ نہیں مانتی میں یہ رخصتی۔ تو کیا کرو گے تم؟ ہاں، بلکہ مجھے ابھی کے ابھی ڈائیورس۔ علیزے کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا، جب سامنے والے شخص نے پچھلی گردن سے اس کے بال اس سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑے کہ ایک مرتبہ تو علیزے بھی شاکڈ اسٹیٹ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، جس کے سرد تاثرات اور پتھریلی نگاہوں نے اسے اپنی جگہ پر ساخت کیا تھا۔ علیزے جھٹپٹ آئی، مگر وہ اسے یوں ہی بالوں سے کھینچ کر بیڈ کی سائڈ دراز تک لایا تھا۔ اس میں سے ایک پیپر نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ علیزے کی نگاہ اس پیپر پر پڑی تو وہ سانس لینا بھول گئی۔ یوں اس کا راز کھل جائے گا، کسے معلوم تھا؟ اب مجھے بتائیں گی علیزے کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کی جرأت کیسے ہوئی یہ کرنے کی؟ وہ حلق کے بل چلایا، اور علیزے کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ علیزے پل بھر میں جاگ کی طرح بیٹھ گئی، کافی سکون سے خضر کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹایا تھا۔ خضر کے ہاتھ میں ایک اس کا سائن شدہ پیپر اور میڈیکل رپورٹ تھی۔ میں نے وہی کیا خضر جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، میں نے وہی کیا جو ہم خود کو فراموش کر کے دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ شٹ اپ علیزے، جسٹ شٹ اپ۔ یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمارے بڑے جو کرتے آئے ہیں وہ سراسر دوسروں کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ اس سب میں خود کو یا خود سے جڑے رشتوں کو فراموش نہیں کرتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے وجود پر صرف آپ کا حق ہے؟ بالکل نہیں، آپ سے بھی زیادہ آپ کے وجود پر اب میرا حق ہے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں، پھر ہمت کیسے ہوئی چھوٹے پاپا کے نقلی سائن کر کے مجھ سے پوچھا بغیر اتنا بڑا اسٹیپ لینے کی، اپنا پورا وجود ہی ڈونیٹ کرنے کی؟
خضر کے سرد تاثرات اور تلخ لہجہ، ملکیت اور حق کی باتیں علیزے کو ہضم نہیں ہو رہی تھیں، مگر اب وہ ہائپر نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھنے کی کوشش کرو خضر، اگر یہ میڈیسن کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ انسانیت کے لیے کتنا بڑا کام۔ شٹ اپ علیزے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی کہ آپ کے وجود پر آپ کے علاوہ سب سے زیادہ حق آپ کے اپنوں کا ہے، میرا ہے، اور سب باتیں ٹھیک۔ وہ ٹھیک باتیں جائیں بھاڑ میں، مگر میں آپ کو اپنی زندگی سے کھیلنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ بات یہیں پر ختم نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی خضر، میں باقی کی بھی ڈوز لینے والی ہوں، اور تم مجھے نہیں روکو گے۔ علیزے نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ خضر کی برداشت کی ہر حد پار ہوئی تھی، تب اس نے آگے بڑھ کر اس کے کمر کے گرد بازو قائل کیے تھے۔ اس گرفت میں اس قدر شدت اور سختی تھی کہ علیزے بوکھلا گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں علیزے کہ اگر دنیا کے تمام اندھوں کو بینائی دے دی جائے پھر بھی اس دنیا پر دو اندھے رہ جائیں گے، ایک آپ جنہیں میری محبت، میرا عشق، میرا جنون نظر نہیں آتا، اور دوسرا خود اندھوں کا سردار میں، جسے آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ خضر کے شکستہ لہجہ بھیگ چکا تھا، اس کے کان میں کہتے اس کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ خضر کے لبوں نے اس کے گالوں کو چھوا تو علیزے کی روح فنا ہوئی تھی جیسے۔ خضر چھوڑو مجھے، اور اب یہ مت بولنا کہ تم نے یہ سب ڈیڈ کو بھی بتا دیا، اسی لیے انہوں نے مجھے سسپینڈ کیا اور ڈانٹا۔ علیزے نے بے بسی کے احساس سے اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ میں ایسا کر چکا ہوں علیزے، خضر کے کہنے پر علیزے کے آنسو خضر کے کندھے پر گرے تھے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا خضر، آئی ہیٹ یو۔ علیزے اس کی باہوں میں مچلی اور سسکتی بولی۔ آپ کون سا مجھے پھولوں کے ہار پہنا رہی ہیں علیزے، بٹ اسٹل آئی عشق یو۔ خضر نے مزید اسے خود میں بھینچا، بے بسی سے اپنے لب کچلتے ہوئے کہا۔ خضر، ڈیڈ مجھ سے ناراض ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ وہ مزید رو دی تھی۔ خضر نے اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں آپ سے بات نہ کروں علیزے، اور آپ سے ناراض ہو کر آپ کو اپنی شکل تک نہ دکھاؤں، تو پھر کیا تھا ان نگاہوں میں؟ چاہت، جذبوں اور محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر جن میں علیزے ڈوب گئی تھی۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گی خضر، علیزے نے اس کا گریبان پکڑا اور غرا کر کہا۔ تبھی وہ تلخی سے مسکرایا، وہ تو آپ لینے ہی والی تھی علیزے، اپنی جان سے کھیل کر۔ اچھا ایک بات بتائیں، کیا میری محبت، میرا وجود آپ کے لیے اتنا ہی ارزاں ہے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے میرے بارے میں سوچا تک نہیں؟ ایسا کیوں ہے علیزے؟ کیا میری محبت نے آپ کے پتھر دل پر ذرا سا بھی اثر نہیں کیا؟ کیا میرے جذبے آپ کے لیے کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں؟ کیا میرے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میری محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ خضر آج اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھ رہا تھا، جذبوں سے چور۔ بھاری بوجھل گمبھیر لہجہ علیزے کو کمزور بناتا چلا گیا۔ ویسے بھی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ کیسے بول سکتی تھی کہ وہ اس سے کچھ نہیں ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے علیزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علیزے نے نگاہیں جھکائی تھیں۔ خضر کو اس کے سوال کا جواب مل چکا تھا، تبھی پھر دل کا مدعا کہنے کی ہمت کر پایا۔ یہ آپ کا وجود آپ کے لیے ارزاں ہوگا علیزے، مگر مجھ سے پوچھیے اس کی قیمت۔ میں بتاؤں کہ میرے لیے کتنی انمول، کتنی خاص، کتنی اہم اور ضروری ہیں آپ۔ خود کو دان کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ وجود، اس محبت کو دان کیجیے جسے آپ کے بغیر سانس تک نہیں آتا۔ خود کو اس کے حوالے، اس کے سپرد کر دیجیے جو کہ آپ کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ خضر کے بوجھل لہجے نے آج علیزے کو چاروں شانے چت کیا تھا، تبھی منہ سے تو کچھ نہیں بول پائی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زبان تاروں سے چپک گئی ہے، مگر اس کے اگلے عمل نے خضر کے رگ و پہ میں سرشاری سی بھر دی تھی کہ وہ خود سپردگی کے عالم میں اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر نے اسے خود میں بھینچا، کافی دیر اسے سینے سے لگائے محسوس کرنے کے بعد خضر نے اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹایا تھا، خود اس کے قریب نیم دراز ہو کر اس پر پوری طرح جھکا۔ خضر نے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے لبوں سے محسوس کیا تھا۔ علیزے آنکھیں بند کیے وہ شدت بھرے لمس خود پر محسوس کیے گئی۔ خضر کے ان گلابی لبوں کو دیکھا جنہوں نے اس کے سینے میں ایک پیاس سی بھڑکا دی تھی، تبھی اس نے سیراب کرنے کے لیے ان لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھ کر انہیں اپنی شدت بھری دسترس میں لیا تھا۔ علیزے نے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچی تھی۔ علیزے کی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے بیچ اس نے خضر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود، اب تو وہ خود بھی خود کو روک نہیں سکتا تھا۔ تبھی خضر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر انہیں بیڈ سے لگایا تھا۔ بھرپور طرح سے سیراب ہو کر وہ خود ہی نرمی سے پیچھے ہٹا تو علیزے کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔
خضر پلیز، اس کے ہونٹ اپنے بیوٹی بون پر محسوس کر کے علیزہ روحان سی ہوئی، مگر آج خضر اس کی سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ رات بہت گہری اور پرسکون تھی۔ رات کی بے رنگینیوں میں دو محبت کرنے والے ایک دوسرے میں گم محبت کی معراج کو چھوتے ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کرنے میں مگن تھے۔ زی وہ صوفے کی پشت پر بیٹھا ایک ٹانگ پشت کی دائیں بائیں لٹکائے ہوئے ہارس بنائے حلق پھاڑ رہا تھا۔ فضا کچن میں اس نے پاشتے کی فرمائش کر کے عجیب وقت میں ڈال دیا تھا۔ برے منہ بناتے کچن سے باہر آئی۔ کیا بات ہے داشو، کیوں شور مچا رہے ہو؟ فضا نے اسے گھورا۔ ہے یہ اپنی فروک جیسی آئز سے مجھے مت گھورو۔ ہے یو داشو، تم نے ابھی ایک اور بار بھی میری آنکھوں کو فروک جیسی آئز کہا تو دیکھنا۔ وہ چٹک کر بولی۔ اوکے رائٹ، اب نہیں بولوں گا، بٹ گرین پیرٹ تو بول ہی سکتا ہوں نا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ فضا کو تو صدمہ ہی لگا تھا۔ مطلب طوطا چشم، اس سے تو اچھا گرین فراگ ہی تھا داشو کے بچے۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ ہیں کدھر ہیں داشو کے بچے؟ داشاب نے صدمے سے ادھر ادھر دیکھا۔ زی تم کب پریگننٹ ہوئیں؟ کب ہاسپٹل گئیں اور کب وہاں سے بیبی لے کر آئیں؟ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ اس نے سڑا ہوا منہ بنا کر اپنی ہی ہانکی تو فضا کا دل کیا، ماتھا پیٹ لیا اپنا، بول کر خود ہی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ تبھی پیر پٹکتی کچن میں واپس چلی گئی تھی۔ کوئی معنی خیز سا بہت گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جیسے تیسے پاستا بنا چکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں آیا تھا، مگر یہ دیکھ کر کہ اس بیوقوف لڑکی نے اپنے اسکارف سے پکڑ کر چولہے سے کوئی چیز اتاری ہوگی، کیونکہ اسکارف خاک پکڑ چکا تھا، اس نے وہ اسکارف کا پلو یوں ہی اپنی پشت پر گرا لیا۔ داشاب نے تیزی سے آگے بڑھ کر بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی پوری طاقت سے اس کے گلے سے سفید اسکارف کھینچا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی، یوں اسکارف کھینچے جانے پر جھٹکے سے پیچھے مڑ کر شدت سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ خوشبوؤں میں رچے اس وجود نے کسی کے دل میں ہلچل سی مچائی تھی۔ دوسری طرف فضا کو پھر آج اس کی طاقت محسوس کر کے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ دیکھو اندھی زی آگ لگا لیتی ابھی اور جل کر یہ ناک پکوڑے جیسی ہو جاتی۔ داشو نے پہلے اس کے اسکارف کی جانب اشارہ کیا، پھر اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ اوہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اسکارف کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اسٹیل اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھرے کھڑا تھا۔ پاستا جل جائے گا داشو، پیچھے ہٹو، وہ چیخی۔ جیسے تیسے وہ سبزیوں کا مکسچر کم کچومر زیادہ پلیٹ میں ڈالا۔ یہ لو داشو کے فضا کی زبان پھر پھسلنی چاہی، مگر وہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ یہ لو، میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، اب پورا کھانا ہوگا اسے۔ فضا نے اسے ڈائننگ چیئر پر بٹھایا۔ باہر احان کی گاڑی شیر ولا میں داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر تک آیا تھا۔ کچن سے آتی آوازیں سن کر کچن میں ہی چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احان کب آئے؟ فضا اٹھ کر اس کے گلے لگی۔ کسی کو یہ نظارہ ایک آنکھ نہ بھایا تھا، مگر آنے والا مرد فضا کا تقریباً ہم شکل تھا۔ سوچ کر یہ تسلی ہوئی کہ وہ یقیناً فضا کا بھائی ہو سکتا ہے۔ زی یہ کون ہے؟ داشاب نے آنے والے کو سرتاپا دیکھا۔ داشاب یہ میرے بھائی ہیں، سے ہیلو۔ ہیلو، اس نے سکون سے کہا۔ ہیلو بولا تو احان نے سر ہلا کر جواب دیا، پھر اسے مخصوص اشارے پر فضا نے ہینڈ فری نکال کر داشو کے فون سے اٹیچ کر کے داشاب کے کانوں پر لگائے۔ داشو تم یہ ویڈیوز دیکھ لو، اوکے؟ فضا نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر فضا کے احان کی جانب متوجہ ہوتے ہی وہ فون کی وائس آف کر چکا تھا اور بظاہر فون کی جانب متوجہ تھا۔ فضا اسے چھوٹے چھوٹے چمچ سے پاستے کھلاتی رہی۔ احان ڈائننگ پر ہی اس کے ساتھ والے چیئر پر بیٹھ گیا۔ تعجب کی بات ہے فضا ہر طرح سے چیک کرنے کے بعد، سی سی ٹی وی کیمرہ، گلی کے تمام کیمراز کی فوٹیج چیک کرنے کے بعد بھی کوئی کلو ہاتھ نہیں لگا کہ وہ بندہ کون تھا اور یہاں کیسے، کہاں سے اور کیوں آیا۔ جیسا حلیہ تم بتا رہی تھیں، اس حلیے کو بھی پورے ایریے میں سرچ کرنے کے بعد کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ احان نے بتایا تو فضا سچ مچ پریشان ہوئی۔ احان اب کچھ نہیں، ہم اس گھر پر نظر رکھیں گے اور وہ جو کوئی بھی ہے اس کی تلاش جاری رکھیں گے، تم ڈرنا مت۔ نہیں، اپنے لیے تو ڈر نہیں لگ رہا، میں تو بس داشاب کے لیے فکر مند ہوں کہ اسے کوئی نقصان ہے۔ فکر مندی سے کہا تو احان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، پھر کچھ سوچ کر فضا کی جانب دیکھا۔ فضا میں سوچ رہا تھا کہ اب تو شیر خان اور سب کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔
اور یہ بھی ہر طرح سے پروٹیکٹ ہے کہ تم تو کیوں اس بوجھ سے نجات حاصل نہیں کر لیتی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی کیئر تو اب دوسری طرح میڈ وغیرہ بھی کر سکتی ہے، تو اس پیپر میرج کو ختم کیوں نہیں کر لیتی؟ احان نے کہا تو فضا کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا، جبکہ یہ سن کر وہاں بیٹھا ایک شخص بھی دم ساتھ کیا تھا۔ ایکچولی احان، اب یہ ناممکن ہے، فضا نے ٹیبل پر ناخن سے کھرچتے اس طرح کہا کہ احان چونک گیا۔ تمہیں پتہ ہے احان، میں اپنے دل میں اس کے لیے ایک سافٹ کارنر محسوس کرتی ہوں، بلکہ میں پوری طرح ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ محبت کس طرز کس نوعیت کی ہے یہ تو خود بھی نہیں جانتی، چاہے کیئر کرنے کی، چاہے اس کی فکر میں گھلنے کی۔ میری محبت بے غرض بے لوث ہے اور مجھے یہ عزیز ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی میں اپنے پروفیشن کے اس موڑ پر ہوں جہاں فیملی، خاندان، بچے، اپنی زندگی بنانا میرے لیے ناممکن ہے، اور نہ ہی میں ان جھنجھٹوں میں پڑ سکتی ہوں، نہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میرے لیے یہی پرفیکٹ ہے، اور میں اپنی جان لگا دوں گی اسے نارمل کرنے کے لیے۔ نہ بھی ہوا تو میں پوری زندگی اس کے ساتھ ایسے ہی گزارنے کے لیے بھی تیار ہوں، اسی لیے میں نکاح ختم نہیں کرنا چاہتی۔ فضا نے کہا تو احان اس کی جانب دیکھے گیا۔ کیا تھے یہ لوگ اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے دان کر دینے والے، جبکہ وہ جو موبائل میں مصروف تھا اس کی یہ باتیں سن کر سانس لینا تک بھول گیا۔ اوکے، چلتا ہوں، جیسی تمہاری مرضی، فی الحال مجھے کام ہے۔ یہ بحث پھر کبھی سہی۔ احان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فضا پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی جو موبائل کی آواز پھر آن کر چکا تھا۔ یہ اسی شام کی بات تھی جب فضا اپنے لیپ ٹاپ پر مگن تھی اور باہر سے بہت اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ فضا چوکنی ہوئی، تب تک بہت سارے قدموں کی دھمک اندر آتی سنائی دی۔ وہ جو بھی لوگ تھے انہیں ڈرانے کو ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ فضا باہر لاؤنج کی جانب تیزی سے لپکی جہاں وہ اس وقت موجود ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ اندر گھسے چلے آئے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے۔ فضا بھاگ فائرنگ کی بوچھاڑ میں سے بجلی کسی تیزی سے صوفے کی پشت پر لائی، کندھوں سے دبوچ کر اسے صوفے کی اوٹ میں بٹھایا۔ داشو، میری بات غور سے سنو بیبی، تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گے، بالکل نہیں ہلو گے یہاں سے، نہ کوئی آواز نکالو گے، رائٹ؟ فضا کے چہرے پر آج پہلی مرتبہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اپنی خاطر تو بالکل نہیں، بس اس کی خاطر جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی پسٹل میں بلیٹ فکس کر رہی تھی۔ سامنے والا اسے سنجیدگی سے بغور دیکھ رہا تھا۔ فضا سمجھی وہ کنفیوز ہے۔ دیکھو، تم یہ ہیڈ فون لگا کر فنی ویڈیوز دیکھو، آئی ول ٹیک کیئر آف یو، میں تمہیں کچھ بھی ہونے نہیں دوں گی۔ فضا کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تھے، موبائل میں تیزی سے ویڈیوز لگا کر اس کے کانوں پر ہیڈ فون لگائے۔ وہ اب گن لے کر اڑ چلتی صوفے سے باہر نکلی تھی۔ آدمی چیونٹیوں کی طرح رینگتے اندر آ رہے تھے۔ فضا کی گن سے نکلتی گولیوں کی بوچھاڑ سے جا بجا خون کے دھبے لگ رہے تھے۔ حملہ کرنے والے زیادہ تھے، اندر تک گھس آئے تھے اور فضا پر بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ کافی دیر مقابلہ کرتی رہی، مگر وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ کوئی پیچھے سے اپنی نیلی آنکھوں سے یہ منظر اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی پینٹ کی سگریٹ پاکٹ میں سے ایک چھوٹی سی اسٹک نکالی اور اپنے منہ میں دبا کر ایک زوردار پھونک ماری۔ اس سے پہلے فائرنگ کی دوسری سائیڈ کی برسات فضا کا سینہ چھلتی کرتی اسے پاؤں میں سوئی سے چبھی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا جسم جیسے پیرالائز ہوا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ صوفے کے پیچھے سے اطمینان سے نکل کر باہر آتا، اپنے لبوں میں سگریٹ دباتا باہر نکلا تھا۔ آدمی اب قطار در قطار اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ ٹانگ سے چیئر کو ٹھوکر مارتا، اسے ٹھیک کرتا، فضا کے پاس رکھتا، چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ میڈم مہارانی نے کہا ہے کہ ہمیں یہ لڑکی آج ہی چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا ہے اسے بے لباس کر کے ہی ان کے پاس لے کر جانا ہے، اور اس کی تمام ویڈیو کلپس بھی۔ تو ساحر صاحب، ہمیں اس کی ویڈیو کلپس دے دو۔ وہ سگریٹ پیتا، سوچنے کی ایکٹنگ کرتا، بالکل کوئی سائیکو لگا۔ تم لوگوں کے سامنے پڑی ہے، لے جاؤ، ساحر سکون سے بولا۔ اس کے سرغنہ نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا۔ ابھی وہ نیچے بے ادب پڑی اس لڑکی کو ہاتھ لگاتا جب فضا میں ایک فائرنگ کی آواز گونجی اور اس جھکے آدمی کا بھیجا اڑ کر دوسری ادھر ادھر بکھر گیا۔ ان کے سرغنہ نے خوخوار نگاہوں سے اس کرسی پر بیٹھے پاگل آدمی کو گھورا جس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہنا چاہتا ہو، ہمت ہے تو لے جاؤ، ایسا کیوں کیا تم نے ساحر؟ مہارانی کا چمچہ چلایا، یہ اب دراصل میرا مال ہے، تو اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شاہ ساحر نے شان بے نیازی سے کہا، اس غدار کے بھی بازو اور ٹانگیں توڑ دو، اسے بھی مہارانی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سرغنہ چلایا اور سامنے والا گہرا پراسرار سے مسکرایا۔ اس نے اسی کرسی کے نیچے ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تھا، پھر وہ ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ سامنے والا بجلی کی سی رفتار سے باریک فلیکسیبل تلوار چلاتا اٹھا تھا اور بہت جلد وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ اب انہوں نے فائرنگ کی تھی، مگر اس کے جوابی وار پر سب موت کی نیند سو چکے تھے۔
اب وہ اس سرگنا کی جانب بڑھا تھا جو اپنا دایاں ہاتھ کٹوا کر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر بوٹ سے مسئلہ تھا، تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ جا کر بول دینا اپنی میڈم سے جو چیز ساحل کی ہو اس پر کوئی دوسرا نظر ڈالے تو اس کی آنکھیں کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ بول کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، اپنی شرٹ میں لگا ایک بٹن پش کر کے اس نے ایک ہاتھ اس کے نازک کمر میں ڈال کر اسے اپنے کندھے پر گرایا۔ پر اصرار سے نقاب پوش قطار در قطار وہاں جانے کہاں سے چلے آئے تھے؟ یہ گند یہاں سے صاف کرو اور ہمارا اٹلی جانے کا بندوبست کرو۔ یس سر، وہ اطمینان سے لبوں میں سگریٹ دبائے اسے لیے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔